अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो जिंदगियां हैं, एक पहली जिंदगी है दुनिया की जिंदगी और दूसरी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ इंसान जवान होता है, जहाँ इंसान खाता पीता है, जहाँ इंसान कमाता खर्च करता है, और इसी जिंदगी के बाद मौत भी इसी सरजमीन पर आ जाती है। तो इस जिंदगी में इंसान को लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिलता है। महदूद मुद्दत की जिंदगी गुजारने के बाद इंसान मर जाता है। मौत के बाद इंसान ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां दोबारा वो अकेला होता है। जब जहान में वो आता है ना, जब जिंदगी मिलती है तब भी इंसान अकेला होता है। जब इस जहान से जाता है एक बार फिर वो अकेला हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पहले की तरह एक जिंदा और हसास वजूद होता है, लेकिन पिछली दुनिया में मिली हुई तमाम चीजें उससे छूट जाती हैं हमेशा के लिए। लेकिन वो इन चीजों का फिर मोहताज हो जाता है। वो चाहता है कि उसे दोबारा फिर से वही सारी चीजें मिल जाएं और वो आफियत और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले। इंसान को पहली जिंदगी का तजर्बा इसी वजह से करवाया जाता है कि उसके दिल से ये दुआ निकले कि अल्लाह, जिस तरह तूने पहली जिंदगी में मुझे ये सब कुछ अता किया, मुझे दूसरी जिंदगी में भी वो सब कुछ अता करना। पहली जिंदगी में मेरे हक के बगैर मेरी जरूरत की सारी चीजें दे दी थी, इलाही आइंदा अपनी रहमत से मुझे वो सारी चीजें दे देना और इजाफे के साथ दे देना। पहली जिंदगी में वो तेरा अतिया था जिसका तूने तजर्बा करवाया, और दूसरी जिंदगी में उसको इंतहाई सूरत में, कामिल सूरत में मेरे लिए मुकद्दर कर देना। पहली जिंदगी में मुझे गैर मुस्तहिक होने के बावजूद आपने वो सब कुछ दिया था। दूसरी जिंदगी में मेरी कोशिश के बाद अगर मैं गैर मुस्तहिक भी हुआ तो तू अपनी रहमत से मुझे वो सब कुछ अता कर देना। तो मौत के बाद हर इंसान एक नई जिंदगी में पहुंच जाता है। मौत हर इंसान के लिए एक ऐसा वाकया है जो उसको नहीं चाहिए। इंसान मौत से मोहब्बत नहीं करता, इंसान मरना नहीं चाहता। इंसान के लिए मौत का लफ्ज ही तकलीफ दे है। इंसान मौत से खौफ खाता है, लेकिन वो ना चाहे फिर भी अचानक एक दिन उसे मर जाना होता। ऐसा होता है दुनिया में। ऐसे ही बारी बारी सारे लोग जहान से चले जाते हैं। ना कोई बच्चा बचता है, ना जवान, ना बूढ़ा। हर एक अपने अपने वक्त पर अपनी उम्र के दिन पूरे करके इस जहान से चला जाता है। इंसान इस सफर में बहुत दूर तक जाना चाहता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है जिंदगी का सफर इख्तिताम पजीर हो गया। टाइम्स अप। जब वक्त खत्म हो जाता है ना, कुछ भी इख्तियार में नहीं रहता। कभी किसी मरने वाले की खुली आंखों को देखा है? अपनी जाती रूह को वो देखता है बेबसी के साथ। अब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। ना वो आवाज दे सकता है, हालांकि इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है उसकी आंखों में उसकी तस्वीर बन रही होती, उसे पता लग रहा होता है, लेकिन अमल का वक्त खत्म हो जाता है। क्या साइंटिफिकली इसे प्रूव नहीं किया गया कि मौत के बाद कुछ आजाद तो फौरन डेड हो जाते हैं ना, और कुछ आजाद कुछ देर तक जिंदा रहते हैं। तो जिंदगी में जो काम आंख करती रहती है, मौत के बाद भी उसका वो काम जारी रहता है, लेकिन कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं होता। कितनी आवाजें हैं जो इर्द गिर्द से उसे आती हैं, लेकिन कोई आवाज
اس کے لیے زندگی نہیں بن سکتی، وہ کسی آواز کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت سب کچھ اس سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ انسان فیصلے کرتا ہے نا زندگی میں، تو موت کے بارے میں بھی وہ چاہتا ہے خود فیصلہ کر لوں، لیکن موت کا فیصلہ یک طرفہ ہوتا ہے، کبھی انسان سے مشورہ نہیں لیا جاتا اور پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کسی کی ڈیتھ کا موقع آتا ہے، ڈیڈ باڈی کے پاس، کسی کی ڈیتھ کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال رہ جاتا ہے۔ کبھی لوگ سوال کرتے ہیں اس کو موت کیوں آ گئی، ابھی سے کیوں آ گئی؟ سوال تو اس کے اندر اٹھتے ہیں، موت کیوں آتی ہے، زندگی کیوں ملتی ہے؟ سینسیبل انسان جلدی اس سوال تک پہنچ جاتا ہے۔ ان سوالوں کے لیے لازم ہے کہ انسان جانے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، زندگی کی اور موت کی حقیقت کو سمجھے۔ ایک فقرے میں رب العزت نے اس کی حقیقت کو سمجھایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ سوچیں، مرضی کے بغیر دنیا کے بادشاہ یہاں سے چلے گئے، رحم کی بھیک مانگتے مانگتے کیسے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، جو رب العالمین ہے، جو رحیم و کریم ہے، لیکن اس نے انسان کے زندگی کے لیے موت لکھ رکھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو ہارون الرشید کا ہے، جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے نرم و گداز بستر سے نیچے آ گیا، بوریا بچھا کر نیچے لیٹ گیا۔ کیسے وہ تڑپ رہا تھا، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کی دعا میں ہمیشہ میں نے بہت بڑا سبق لیا ہے کہ اے وہ جس کی بادشاہت لازوال ہے، اس پر رحم کر دے جس کی بادشاہت اس کے پاس سے جا رہی ہے۔ ہاں، انسان اپنے وجود کا تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، کوئی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو جانا تو سبھی کو ہے۔ دنیا کے بادشاہ بھی چلے گئے، دنیا کے فقیر بھی چلے گئے، نہ بادشاہ جانا چاہتا ہے نہ فقیر جانا چاہتا ہے، مرضی کے بغیر ہی اللہ کے فیصلے کے ساتھ موت آ جاتی اور موت کے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑتا۔ جب کسی انسان کو موت آتی ہے، اس کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جلد، اس کا گوشت، اس کے آرگنز، اس کی ہڈیاں، لیکن اس کی ساری شخصیت کا مکمل انسائکلوپیڈیا ڈی این اے ہے۔ اور اس ڈی این اے کو انسان نے جب ڈی کوڈ کیا تو اس نے یہ دریافت کیا کہ ہماری شخصیت کا انسائکلوپیڈیا ہماری اصل شخصیت سے سینکڑوں گنا بڑا ہے، ڈی این اے۔ تو ہر انسان کے ڈی این اے میں اس کی پرسنالٹی کے چھوٹے بڑے سارے پہلو لکھ دیے جاتے ہیں، جو آج ظاہری طور پر انسان ہے اور جو کچھ وہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ تو ڈی این اے شخصیت کے صرف ایک پہلو کے اندراج سے خالی ہے۔ کسی کے ڈی این اے سے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ نیک ہے یا برا انسان۔ اس کی موت کب واقع ہوگی یہ بات ڈی این اے میں لکھی نہیں ہوتی، موت کب آئے گی۔ ایک پہلو سے ڈی این اے خالی ہے، اس کی شخصیت کے سارے پہلو موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر دہرانا چاہتی ہوں تاکہ کہیں غلط فہمی نہ رہ جائے۔ ڈی این اے میں اگر آپ کی آنکھ کا کلر موجود ہے نا، آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی ہائٹ کیسی ہے، آپ کے بال کیسے، آپ کے جسم کے اعضاء کے بارے میں،
تو ڈی این اے میں انسان کی شخصیت کا ہر پہلو موجود ہوتا ہے, ایک چیز نہیں ہوتی, موت. کیوں؟ کیونکہ انسان ابدی مخلوق ہے. اس ڈی این اے نے کبھی ختم نہیں ہونا. انسان کی شخصیت پر جو موت آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. اس موت کے بعد دوبارہ زندگی مل سکتی ہے, پھر کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اور اہل جنت اور اہل جہنم سے کہا جائے گا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. تو انسان کو فانی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی میں گھاٹ کے اس پار اتر جانا ہے. آپ نے جانا چاہتی؟ جانا نہیں چاہتے, سب ڈر جاتے ہیں, لیکن ڈر جائیں تب بھی جانا ہے, مر جائیں تب بھی جانا ہے. انسان نہ ڈرے تب بھی جانا ہے, لیکن انسان کو ڈر لگتا ہے. اصل میں اسے ڈر نہیں لگتا, اسے موت اچھی نہیں لگتی. کوئی کچھ کر لے, اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ موت دیتے ہوئے مجھے یہ بات محسوس ہوتی کہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہے. موت کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے, ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن موت ایک حقیقت ہے, موت آنی ہے. چیلنج کو قبول کرنا ہے, موت کے بعد کی زندگی کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ زندگی سٹرگل کے لیے ملی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انسانی شخصیت کے سارے پہلوؤں میں ایک پہلو اور شامل کر لیں, ٹمورو, کل, آخرت کی زندگی, آج کی زندگی اور کل کی زندگی. دیکھیں ہم کل کا تصور رکھتے ہیں. کل کیا تاریخ ہوگی؟ ہم مر بھی جائیں تو وہ تاریخ آئے گی نا. آج کیا تاریخ ہے؟ 11 ہے. آج اور کل کا اتنا گہرا تصور رکھنے والا انسان موت کے بعد کی زندگی کو کیسے ڈینائی کر سکتا ہے کہ اگر آج ہے تو اس کی کل کہاں ہے؟ اللہ پاک نے تو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. تو جب جوڑا جوڑا بنائے تو آج کا جوڑا کل ہے, دنیا کا جوڑا آخرت ہے, زندگی کا جوڑا موت ہے, موت کا اگلا جوڑا زندگی ہے, پھر کبھی نہ آنے والی موت, یعنی پھر کبھی موت نہیں آئے گی. سارے جانوروں کو دیکھیں, سارے جانور ٹوڈے میں جیتے ہیں, اسی لیے اپنے رزق کو بچا کے نہیں رکھتے آج. اور عجیب بات ہے, جدید تصور بھی, یعنی آج کا انسان جو تصور رکھتا ہے نا, آج کے دور کا انسان, وہ بھی آج میں جینا چاہتا ہے. آج میں جینے سے ڈپریشن کیوں نہ ہو, پھر کل آ جاتی ہے. تو کل نے تو آنا ہے. تو اللہ پاک کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے بعد کل کے تصور کو سمجھایا ہے. آج آئی ہے تو ہمیں پتہ ہے اللہ پاک اپنا فیصلہ کر دے تو اور بات ہے, ورنہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ 2020 میں آج کی اس ڈیٹ پر کیا ڈے ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ 3020 کا دن دیکھنا چاہیں آپ تب بھی دیکھ سکتے ہیں. کیلنڈر کو جتنا آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کب قیامت آ جائے گی. انسان اتنا زیادہ کانسیپٹ رکھتا ہے آنے والے کل کا. اس دنیا کا یہ کل عارضی کل ہے, اس لیے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا کل ہے نا, اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی دراصل وہی حقیقی ٹمورو ہے. تو آج اور کل کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں ٹمورو وی میں ڈائے. تو ڈی این اے کہتا ہے موت نہیں ہے, موت اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے. جو موت آئے گی وہ ٹیمپریری فیز ہے.
ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جائے جاؤ گے. اور ترکبن کا روٹ کیا ہے؟ را کاف با. راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں ہم سوار کرتے جائیں گے. تمہارے بس میں نہیں ہے، نہ زندگی بس میں تھی، نہ موت، نہ آنے والی زندگی. اللہ پاک نے یہ سٹیجز گزروا دینی، یہ تو اس کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس زندگی میں ملنے والے وقت سے فائدہ اٹھا لیں. جو اس نے ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں ہم وہ کام کر لیں. کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جانوروں میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ جانوروں کے لیے کوئی ٹمورو نہیں ہے، ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ٹمورو کا. اس وجہ سے ان کا لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے، انہیں کل کی فکر ہی نہیں ہے. اور ہمیں رب العزت نے ٹمورو کا کانسیپٹ دیا ہے. جانور آج میں پیدا ہوئے اور ان کے لیے آج کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کے لیے نہ دن ہے نہ رات ہے، اگرچہ دن رات ان کے اوپر بھی آتے ہیں. تو انسان ایکسیپشنلی ٹمورو کے کانسیپٹ میں پیدا کیا گیا. صرف کانسیپٹ میں نہیں، ٹمورو کی ریالٹی میں. کیونکہ آج کے بعد اس کی کل آنے والی ہے. ایک فیز سے اسے دوسری فیز میں لے جانا ہے. آج کل جو جدید ریسرچز ہیں وہ اسی کے اوپر زیادہ ہو رہی. انسان بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اچھا ایک پورے وجود کو اگر ٹرانسفارم کر دیں انرجی میں، پھر انرجی سے دوبارہ زندگی پر ریسرچز ہو رہی. اور اس چیز پر کہ ابھی آپ نے بھی شاید نیٹ پہ دیکھا ہو، یوٹیوب پہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اب جو ہے وہ ایسی مشینریاں وجود میں آ رہی ہیں کہ جیسے آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں نا، تو کارڈ سوائپ اے ٹی ایم کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے، تو آپ سوائپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس سلپ آ جاتی ہے اور آپ نے جو چیز پرچیز کی ہے اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. اور پیمنٹ بھی کس طرح سے کہ وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے. اب یہ ٹرانسفر ہونا جو ہے اس کی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب میں ٹرانسفر ہو گئی کہ ادھر کی بات ادھر چلی گئی، لیکن وہ ریالٹی میں جاتی ہے کیونکہ اس کا حساب کتاب، اس کے باقی معاملات، حقیقتاً وہ اماؤنٹ شفٹ ہو جاتی ہے. اگرچہ وہ روپے کی فارم میں نہ ہو لیکن اس کا پورا حساب کتاب ہوتا ہے. اب جو چیز نئی مشینریاں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کے پاس سوائپ مشین کی طرح کی چیز ہے اور وہ اس پر نمبر ڈائل کرتا ہے تو اس میں سے دودھ نکالنا چاہتا ہے تو دودھ نکال لیتا ہے. جو چیز آرڈر کرتا ہے آن لائن، جیسے آپ آرڈر کرتے ہیں نا، ایسے آن لائن آرڈر کرنے کے بعد وہ چیزیں وہاں سے ریسیو ہونی شروع ہو جائیں. اب انسان اس طرح کی چیزوں پر ریسرچز کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں واللہ عالم، جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہو تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تک ہاتھ سے باقاعدہ طور پر نکال کر نہ دیکھ لیں تو کیسے پتا چلے. لیکن انسان کا مائنڈ اس پر کیوں لگا؟ کیونکہ وہ ٹمورو میں جیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز جو دور ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آنا چاہتا ہے. تو اللہ پاک بھی تو یہی چاہتے ہیں، ہے وہ دور یقین کر لیں، یقین میں لے آئیں. پہلے یقین میں لے آئیں، آپ کے یقین میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ اسی جہان میں شفٹ ہو جائیں گے. وقت آنے پر اپنا وقت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا وقت ہے. تو ہر انسان اس جہان میں آتا ہے بہت ساری ایمبیشنز لے کر. بہت زیادہ اس کی زندگی کے خواب ہوتے ہیں، بہت زیادہ تمنائیں ہوتی ہیں اور تمنائیں ناتمام رہ جاتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان نامکمل خواہشات کا ایک کیس ہے، نامکمل تمنائیں. کیا آپ دیکھتے ہیں امام ابن جوزی کی مثال مجھے بہت پیاری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دل لگا کر کروں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، تو میں علم کے اصول میں مصروف ہو جاتا ہوں تو میری تہجد رات کی عبادت میں کچھ کمی آ جاتی ہے. ناتمام رہ گئی نا.
جتنی تمنا تھی ویسے نہیں ہو سکی. پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو کما کر کھلانا چاہتا ہوں, جب میں وہاں وقت لگاتا ہوں تو میری علمی مصروفیات میں کمی آ جاتی ہے. تو علم کو کس نے کھا لیا؟ علم کے وقت کو حلال کمائی کے حصول نے, کیونکہ دنیا میں اور ضروریات. انہوں نے تقریباً کوئی 24 چیزیں گنوائی ہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسری کی وجہ سے تیسری, چوتھی, پانچویں مصروفیت جب آتی ہے تو انسان کس طرح سے تمام تمناؤں کا کیس بن جاتا ہے. ریلی اس کے پاس اتنے کرنے والے کام ہیں, اتنے زیادہ, جتنا انسان سینسیبل ہوتا جاتا ہے اس کی پائپ لائن میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. جتنے پروجیکٹس ہیں جو اس نے کرنے ہیں, زندگی میں جو کچھ اچیو کرنا ہے, تو ان سب کے لیے دنیا کی زندگی کافی نہیں ہے, تھوڑی ہے. چاہے انسان رات دن کام کرے پھر بھی اللہ نے اسے ایسا بنایا اس کے اندر اور تمنائیں آ جائیں گی اور ایمبیشنز آئیں گی, جس کی وجہ سے پھر وہ ناتمام رہ جائے گا. تو اس وسیع کائنات میں صرف انسان ہے جو اس مسئلے سے دوچار ہے, انسان کے سوا کوئی مخلوق نہیں. تو یہ صورتحال بتاتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی جواب ہونا چاہیے, اور انسان کو بھی اسی طرح سے فلفلمنٹ ملنی چاہیے جیسے دوسری مخلوقات کو ملتی ہے. یہ صورتحال بتاتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا, اس جہان کے بعد ایک اور جہان, اس دنیا کے بعد آخرت آنے والی, جہاں انسان کی ساری تمناؤں کی فلفلمنٹ ہوگی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا, اور کیا قرآن حکیم میں یہ نہیں آیا کہ وہاں جو چاہو گے پاؤ گے, کہ جنت میں انسان جو خواہش کرے گا اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی, کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا. آپ زندگی میں کب تسکین پاتے ہیں؟ جب کوئی کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں, یا انکمپلیٹ کاموں کے ساتھ آپ مطمئن رہتے ہیں؟ کمپلیشن انسان کو سیٹسفائیڈ کرتی ہے نا. اچھا بیٹا, آپ لوگوں کا رزلٹ جو ہے وہ ڈیو ہے, تو جو اے گریڈ لے اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, یا اے گریڈ لینے والا اگر سی گریڈ لے لے تو تب اسے خوشی ہوتی ہے؟ اب کسی کی تمنا ہی نہیں ہے اے گریڈ لینے کی, تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی صرف یہ تمنا ہے, اس کا دل چاہتا ہے میں پاس ہو جاؤں, چلو فیل ہونے کی رسوائی سے بچ جاؤں. وہ بھی اپنے لیے نہیں چاہتا, ایسی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ میں یعنی کامیابی کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچ جاؤں, تو اگر اسے اعلیٰ ترین منزل نہ ملے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. کوئی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہے, کوئی درخت کی چوٹی تک, کوئی زمین سے چمٹ جاتا ہے. تو جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے اس ارادے کی تکمیل ہو جائے. کبھی آپ نے دیکھا جو بھی پہاڑ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتا ہے وہاں اپنا جھنڈا گاڑ کے آتا ہے. فلفلمنٹ. انسان کی تمنا کی جب تکمیل ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. لیکن کیا کریں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. کہ انسان کے اندر ایمبیشنز, ایسا لگتا ہے ایمبیشنز کی فیکٹری ہے, اس کی تمنائیں کبھی ایسا نہیں ہوتی کہ ساری تمنائیں پوری ہو جائیں. دنیا ایسی جگہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے انسان کو ایسا جہان چاہیے جہاں پر اس کی تمناؤں کی تکمیل ہو سکے, جہاں اس کی ایمبیشنز کی تسکین ہو سکے. آخرت کا جہان اس لیے ضروری ہے. اس لحاظ سے ایک اور پہلو بہت زیادہ توجہ طلب ہے, وہ یہ کہ انسان کے اندر فطری طور پر جسٹس کا, انصاف کا ذہن پایا جاتا ہے. انسان چاہے خود ناانصاف بھی ہو, وہ اپنے لیے انصاف چاہتا ہے. وہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا نا, دوسرے کو ضرور کہتا ہے کہ آپ انصاف کرو, آپ عدل کرو, اور اس بات کا گلہ بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہوا, میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر انصاف کا ذہن پایا جاتا ہے. تو انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلے ہوں, نیک لوگوں کو نیکی کا پورا پورا بدلہ ملے. کیا لوگ نہیں کہتے وہ تو اتنا نیک تھا, پھر وہ کیسے بیمار ہو گیا, اس کی اولاد کیسے خراب ہو گئی,
وہ تو اتنا نیک تھا، اس کی زندگی میں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ تو دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نیکی کا پورا پورا بدلہ مل جائے، لیکن انسان کا ذہن چاہتا ہے کہ نیکی کا پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. یہ تقاضا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، اور انصاف اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، پورا پورا انصاف مل نہیں سکتا. عدل کے لیے ایک اور جہان چاہیے، وہ جہان جسے آخرت کہتے ہیں. تو آخرت کا نظریہ ایک حقیقی نظریہ ہے. لائف ہیئر آفٹر کے نظریے کو مان لینے کی صورت میں انسان کو سارے سوالوں کا پورا پورا جواب مل جاتا ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل درست ہو جاتی ہے. زندگی میں کبھی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو پوری ریئلائزیشن ہوتی ہے. کبھی آپ نے یقیناً آپ نے بہت پیپر دیے ہیں، آپ کو پورا پیپر آتا ہے لیکن ابھی بہت سارا حصہ رہتا ہے اور اچانک پتہ لگتا ہے ٹائمز اپ، وقت ختم ہو گیا. تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو وقت ختم ہو جانے کا احساس بڑی دولت ہے، بڑی دولت. جس انسان کو زندگی ختم ہونے سے پہلے وقت ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. موت دراصل اسی طرح کا ایک پیغام ہے جیسے ایگزامینیشن ہال میں پیغام ملتا ہے سٹاپ رائٹنگ، لکھنا بند کر دیں. تو اب سوچیں جب موت آتی ہے، لکھنا بند، دیکھنا بند، سننا بند، بولنا بند، اعضاء کا کام کرنا بند. کون سا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کے لیے بند کر دیا جائے؟ لیکن ایگزامینیشن ہال کا معاملہ وسیع تر زندگی میں پیش آنے والا ہے. ہر عورت، ہر مرد کو، ہر بچے کو، ہر بڑے کو وہ وقت فیس کرنا ہے جب اعلان کرنے والا اعلان کرے گا تمہارے عمل کا وقت ختم ہو گیا. اس کو روز دہرایا کریں، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، میرے اعمال کا وقت ختم ہونے والا ہے. احساس زیاں، چھن جانے کا احساس، ختم ہو جانے کا احساس بہت بڑی دولت ہے. یہ چلاتا ہے، انرجی ہے، پاور ہے. ہر روز ہر وقت یہ پاور لینے کی ضرورت. اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے وقت سے فائدہ اٹھا لیں. جب وقت ختم ہو جانے کا احساس پہلے ہو جائے تو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایگزامینیشن ہال میں وہ وقت آ جائے جب سٹاپ رائٹنگ کہہ دیا جائے. اس وجہ سے پیپر کرتے ہوئے لوگ دھیان سے پیپر دیتے ہیں، وقت تقسیم کر لیتے ہیں. کرتے ہیں نا؟ اگر کسی نے 5 سوال کرنے ہو نا اور 3 hours ہوں اس کے پاس تو وہ اوسطاً کیا وقت دیتا ہے؟ کتنا ٹائم دیتا ہے؟ تقریباً ہاف این آور اگر وہ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ 5 کوشچنز ہوں تو 2.5 گھنٹے بنتے ہیں نا. جب آپ ہاف این آور دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت اوپر نیچے کا ٹائم آپ رکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کچھ کر لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. کوئی کمی بیشی ہوتی ہے آپ اسے پورا کر لیتے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے اس میں کیا باتیں آئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر طویل حدیث ہے لیکن اس میں ایک حصہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی پر لازم ہے اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. میں اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث سنانا چاہتی ہوں.
عقل مند کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کے بعد گلنے سڑنے کو نہیں بھولتا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہ آپ کی زندگی کے لیے سب سے قیمتی بات ہے، کیونکہ اس نے آپ کی لائف چینج کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ احساس انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے، صرف گلنے سڑنے کو نہیں، مردوں میں۔ تو آپ اسٹیپ ہٹ جائیے کہ آپ مردوں میں شمار کر کے دیکھیں، پھر کام کرنے کا موقع کہاں؟ تو آپ اس زندگی میں بہت کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بہنیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے سے کبھی بات چیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب لوگ ہی بہت مصروف ہیں، اور وہ مصروفیات صرف دنیا کی مصروفیات نہیں ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ آپ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہو، بالکل ریسٹ نہیں کرتے۔ تو میری ایک بہن نے جواب دیا کہ ریسٹ کرنے کے لیے قبر کی زندگی تھوڑی ہے، قبر میں جا کے ریسٹ ہی کرنا ہے۔ تو اصلاً صورتحال ایسی ہی ہے کہ یہ زندگی آرام کرنے کے لیے نہیں ملی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العزت نے نہیں کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے اوڑھنے لپیٹنے والے، اے میرے پیارے بندے آپ کہاں لیٹ گئے؟ آرام کے دن گئے، قم اٹھو، فانذر اور لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دو، لوگوں کو زندگی کی حقیقت بتا دو، لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی کی مدت کم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کم ہے، اور جب وقت کم ہے تو اس ٹائم کو مینیج کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے اپنے کاموں کو تھوڑے سے وقت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اگلے جہان میں دیکھتا ہے اور وہ دنیا کا باشندہ نہیں سمجھتا خود کو، عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے، ایک حصہ اس کی سنائی میں غور و فکر کے لیے، کائنات میں غور و فکر کے لیے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن کائنات میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ اتنا زیادہ دانا نہیں ہو سکتا، اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ کائنات سے بہت سبق ملتے ہیں نا۔ ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں، میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا نہیں کیا، اور ایک حصہ دنیا کی باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی کے وقت میں سے دنیا کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک حصہ ہے، ٹائم مینجمنٹ اس کے اکارڈنگلی کر لیں۔ اگر اس کے اکارڈنگلی نہ کی تو یہ بے وقوفی کا نتیجہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ یہ خوبصورت کامیاب زندگی کا ایک پیٹرن ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ آپ لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ آپ کو محاسبہ کرنے کے لیے ایک ڈائری ملی بھی ہے نا؟ کیا ہر روز سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے باقی اعمال کے بارے میں پر کرتے ہیں وہ ڈائری؟ لائف سٹائل مینجمنٹ یہ دراصل اسی مقصد کے لیے ہے کہ کرتے کرتے یہ چیز آپ کے دماغ میں راسخ ہو جائے، آپ اپنی زندگی کو ہمیشہ اسی پیٹرن پر گزارتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تو جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ خاموش زبان میں اعلان کرتا ہے تمہارے عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے خالق اور مالک کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا۔
تو جو ایگزامینیشن ہال میں معاملہ ایک اسٹوڈنٹ کو پیش آتا ہے وہ ایک مثال ہے وسیع تر زندگی کی. یہی زندگی میں ہر مرد اور ہر عورت کو معاملہ پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس زندگی کو امتحان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا ذوق نصیب فرمائے. تو موت اس کا نام ہے کہ انسان اپنے اعمال کے انجام کو پہنچنے کے لیے اگلی دنیا میں بھیج دیا جائے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پاکستان سے کسی اور ملک میں چلے جانا چاہتے ہیں. امیگریشن ہو جاتی ہے نا, تو بس یہ امیگریشن ہی ہے اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں, آخرت کے جہان میں. تو جس سائیکالوجی, جس نفسیات کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کام کرتا ہے ایگزامینیشن ہال میں, بس اسی طرح سے زندگی بتانی ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جتنے پرچے دیے ہیں ان ساروں میں A گریڈ لینا ہے انشاءاللہ, A+. اور امتحان کی مدت ختم ہوگی تو رزلٹ سامنے آئے گا. سوچیں کس پرچے میں کتنے حد تک کامیاب ہو گئے اور کتنی ناکامی ابھی باقی ہے. ابھی تو زندگی ہے نا, محنت کر سکتے ہیں, لیکن زندگی کے پرچے ہیں جیسے حقوق اللہ کا پرچہ ہے, اللہ کے لیے عبادت, اللہ کا ذکر, اللہ سے دعا, اللہ کے لیے اخلاص, اللہ پر توکل. اس پرچے کے کتنے سوال ہیں. اسی طرح سے حقوق العباد کے بھی پرچے ہیں, صلہ رحمی کا پرچہ ہے. اسی طرح سے حسن خلق کا بھی پرچہ ہے. اسی طرح سے حلال و حرام کے حوالے سے جو پرچہ ہے. تو زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں, سب سوال لازم. زندگی کا جو امتحان ہے نا, اس میں کوئی آپشن نہیں. سارے سوال لازمی طور پر, سارے پرچے لازمی طور پر حل کرنے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پرچہ وہ آپشنل تھا, وہ میں نے نہیں کیا. یہاں کچھ بھی آپشنل نہیں ہے. یہاں سب نے اس امتحان سے گزرنا ہے اور اس امتحان کے لیے جو سوال دے دیے گئے ان سب سوالوں کو انشاءاللہ تعالی حل کرنا ہے. تو زمین پر پیدا ہونے والا انسان جو زندگی پاتا ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے. زندگی کا تجربہ تو کر رہے ہیں نا, موت کا تجربہ بھی کرنا ہے. اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ اس زندگی میں موت اور موت کے بعد آنے والے جہان کو سوچے تو اس زندگی میں وہ کبھی غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا, کبھی وہ لیئر نہیں ہو سکتا, کیئرلیس نہیں ہو سکتا. انسان کو ذمہ دار بنا دینے والا یہی عقیدہ ہے. غیر ذمہ دار وہ شخص بنتا ہے جس کو جواب دہی کا احساس نہیں. اکاؤنٹیبلٹی انسان کو ہمیشہ کانشیس رکھتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس انسان کو ہمیشہ پرفیکٹ ہونے کے لیے اور پرفیکٹ کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. اگر کوئی انسان موت کے بعد کی زندگی پر یقین کر لیتا ہے تو وہ بااصول زندگی گزارتا ہے. بات تو اتنی ہے کہ موت کا سلسلہ دراصل اس لیے رب العزت نے رکھا کہ دراصل اپنے خالق کے حضور حاضری کا دن ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انسان ابدی مخلوق ہے تو اس کا ایک پری ڈیتھ پیریڈ ہے اور ایک پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے, پری ڈیتھ پیریڈ میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے لیے کام کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پری ڈیتھ پیریڈ میں یعنی ڈیتھ سے پہلے کی جو یہ زندگی ہے اس میں ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق دے کہ وہاں ہم کامیاب ہو جائیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور باشعور مخلوق بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے تیاری کر سکیں.
پھر آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومتی ملازم بغیر اپلیکیشن کے، بغیر چھٹی اپروو کروائے چھٹی کر لیتا ہے، یعنی وداؤٹ این اپروول لیو، یعنی بغیر رخصت کے چھٹی کر لیتا ہے، تو گورنمنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی ملازمت کو بریک کر دے، بریک ان سروس آ جاتی، اتنے دن کو وہ بریک کر دیتے ہیں۔ اس کو شکست ملازمت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی۔ جس کی سروس میں بریک ہوگا نا، جب بھی اسے سینئر پوزیشن پہ لے جانا ہوگا تو اس کے ساتھ کے لوگ آگے نکل جائیں گے کہ اس کی سروس میں بریک آ گیا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی تقرری کسی ملازمت پر ہوتی ہے تو پچھلے دنوں کے اعتبار سے آئندہ پروموشن ہوتی ہے۔ تو اگر پچھلے دنوں میں غلطی کی ہے اس نوعیت کی تو پروموشن نہیں ہو پاتی۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا امپلائمنٹ سٹیٹس متاثر ہوتا ہے جس وقت اس نے کسی اصول کو توڑ دیا تو ملازمت کا سٹیٹس متاثر ہو گیا، بریک آ گئی نا سروس میں۔ تو بڑے پیمانے پر دراصل انسان کی زندگی کی جو تاریخ ہے اس میں بھی بریک آ جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے عمل سے ایک تاریخ رقم کرتا ہے، ہسٹری لکھتا ہے اپنی۔ اس کا اچانک مٹ جانا، اچانک اس کا مر جانا، دراصل ایک ایسے دور کی طرف لوٹ جانا ہے جو بے تاریخ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ملے کہ اس نے پھر کس مقصد کے لیے کام کیے؟ اس کو پروموشن تو چاہیے نا، تو اس کو پروموٹ تو نہیں کیا، تو ساری زندگی بیکار اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان اپنی بنائی ہوئی تاریخ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اگر دیکھیں بڑوں کو زندگی میں جو کام کرتے ہیں، گھر بنایا، خاندان بنایا، تعلقات رکھے، رابطے رکھے، اور دنیا میں مال اسباب جو کچھ اس نے اکٹھا کیا، اس کی تاریخ تو مرتب ہوئی نا۔ لوگ اس تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا، فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، پھر اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، اپنے بچوں کے لیے فلاں جائیداد چھوڑی۔ تاریخ دہراتے رہتے ہیں نا بعد والے۔ تو ہر انسان کے ارد گرد ایسی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی بنائی ہوئی، اپنی رقم کی ہوئی تاریخ ہوتی ہے جس سے اس کی آئیڈینٹی برقرار رہتی ہے، اس کا تشخص بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں اس کے اعمال کی تاریخ سے، اس نے کیا کام کیے۔ تو ہر انسان اپنی بنائی ہوئی تاریخ پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی وہی شناخت